दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सबसे पहले हर तरह का शुक्र व एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसके एहसानात बेशुमार हैं, जिसकी नेमतें अनगिनत हैं। और हमारा ये अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह ताला की इन बेशुमार नेमतों में जो अल्लाह ताला ने हमको इनायत फरमाई हैं, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया। अल्लाह ताला की हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र वाजिब है, और जो नेमत जितनी बड़ी है उस पर उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो क्योंकि नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है, एहसानात में सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला हमको दीन की हिदायत दे दे, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का, सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान मानना और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अगर हमको अदा करना है तो इसी हिदायत की नेमत पर अदा करना है। और जाहिर सी बात है, ये हिदायत जो हमको मिली है ये अल्लाह ताला के देने से मिली है। हमारी अपने कमाल और अपनी सलाहियत से हिदायत हमको नहीं मिली है ना। जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो वो एक जुमला कहेंगे जन्नत में पहुंच के, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदान अल्लाह। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमको इसकी हिदायत दी, ये जन्नत का रास्ता दिखाया, इस पर चलने की तौफीक अता फरमाई। अगर अल्लाह हिदायत नहीं देता तो हम अपनी सलाहियत से तो ये हिदायत की नेमत हासिल नहीं कर सकते थे। हमारा अपना इल्म, हमारा अपना तजर्बा, मुशाहिदा, अक्ल सब धरी की धरी रह जाएगी अगर अल्लाह ताला हिदायत की तौफीक ना दे तो। बल्कि हम दुनिया में देखते हैं ना, हम दुनिया में देखते हैं कि ऐसे लोग भाई जिनको मतलब इल्म का पहाड़ है, एक आदमी उसकी मसलक और जमात के लोग उसको शेखुल इस्लाम बोलते हैं, इतनी मामूली सी बात उसके समझ में नहीं आती है कि मुर्दों को मदद के लिए नहीं पुकारना चाहिए, कब्र वालों से फरियादें नहीं करना चाहिए, गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं कि एक अहले हदीस है, अंगूठा छाप, उसको अपना नाम भी नहीं लिखना आता, पर उसको ये बात समझ में आती है कि अल्लाह के अलावा किसी से दुआ नहीं करना चाहिए, कब्र वाले मरने के बाद सुन नहीं सकते, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता, सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकाना चाहिए। एक तरफ एक बंदा शेखुल इस्लाम कहलाता है, शेखुल हदीस है, मुहद्दिस कहलाता है, फकीह कहलाता है, अरबी, उर्दू, फारसी 10 ज़बान पे महारतें रखता है, लेकिन इतनी बेसिक सी तौहीद की नेमत से महरूम है। सारा अक्ल, सारा फहम सब कुछ रखा रह गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको तौफीक नहीं दी तो वो हिदायत की नेमत से महरूम है। एक किसान किस्म का अनपढ़ आदमी भी जिसको अल्लाह ताला ने तौहीद की नेमत से नवाज दिया है, उसको जो शऊर मिल गया तौहीद का, वो बड़े बड़े तुर्रम खान लोगों को नहीं मिला। तो भाई ये जब हम पढ़े लिखे लोगों को गुमराह होते हुए देखते हैं ना, तो एक बात ये समझ में आती है कि हिदायत खालिस अल्लाह ताला की तौफीक से मिलती है। इसीलिए बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से हिदायत के लिए दुआ मांगता है। सबसे ज्यादा एक ईमान वाले बंदे की दुआ किसके लिए होती है? हिदायत के लिए। हर नमाज में, नमाज की हर रकात में अल्लाह ताला से हिदायत के लिए दुआ मांगता है। कहां पर? सूरह फातिहा में इहदिना सिरातल मुस्तकीम है ना। तो हिदायत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तो सबसे ज्यादा शुक्र अल्लाह ताला का हिदायत पर ही करना है। और अल्लाह के रसूल ने बताया, मल्ला यशकुरिन्नास ला यशकुरिल्लाह, कि जो अल्लाह का शुक्रिया, बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। हिदायत की ये नेमत अल्लाह ताला ने दी है, पर दुनिया में इस नेमत के मिलने का सबब कौन बने? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। जैसे हमको इस हिदायत की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वैसे ही प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने ये तौहीद की नेमत दी, पर इसका जरिया दुनिया के अंदर कौन बने? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक सच्चा माबूद है,
یہ کس نے بتایا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سر کس کے سامنے جھکانا ہے، فریادیں کس سے کرنی ہے، دعائیں کس سے مانگنی ہے، داتا کون ہے، عطا کون کرتا ہے، مصیبتوں میں کس پر توکل کرنا ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے، کون دیتا ہے، کس سے مانگنا ہے، اور ملنے کے بعد کس کا شکر ادا کرنا ہے، یہ کس نے بتایا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سچے معبود کو جاننا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس سچے معبود کا پتہ ہم کو کس نے بتایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جو احسان اللہ کے نبی کا ہم پر ہے نا، دنیا میں کسی اور دوسرے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سب سے بڑے محسن، اس پورے کائنات کے سب سے بڑے محسن کون ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گے، اس لیے جب بھی درود پڑھے نا، اس احساس کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم نبی کے شکر کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے کم از کم رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں۔ جب رسول اللہ پر درود بھیجیں، اس احساس کے ساتھ بھیجیں، اس شعور کے ساتھ بھیجیں کہ رسول اللہ کا جو احسان ہے وہ احسان دنیا میں کسی دوسرے انسان کا اتنا بڑا احسان نہیں ہو سکتا ہے، تو رسول اللہ کے بھی ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے دین کا یہ پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کی مدد کی۔ رسول اللہ نے توحید کے ایک مشن کو لیڈ کیا، پر اللہ کے نبی لیڈر تھے تو پیچھے اللہ کے نبی کے سپورٹر کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا جو انقلاب لے کر کے آئے، اس انقلاب کی امامت تو رسول اللہ نے کی، پر اللہ کے نبی امام تھے، اور پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنے والے کون تھے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی عزت کی قربانی دی، اپنا جان و مال قربان کیا، اپنی زندگی وقف کر دی، اپنے پاس جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی نے لٹا دیا، پر اس قربانی میں اللہ کے نبی اکیلے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے صحابہ بھی اس پوری تحریک میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے، اپنا تن من دھن، جان مال، عزت آبرو اعزہ اقربا جو ان سے بن پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، جو ان کے پاس تھا وقف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ صحابہ کرام جب ایمان لے کر کے آئے تو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلانا، اللہ تعالیٰ کے دین کے کلمے کو بلند کرنا، توحید کی دعوت عام کرنا، کفر کے قلعے مسمار کرنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ ان کی زندگی کا مقصد وہی تھا جو رسول اللہ کی بعثت کا مقصد تھا۔ جب صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، بیعت کرتے ہی ساتھ اب ان کی اپنی پرسنل چوائس، اپنی زندگی کے تمام مقاصد ختم ہو جاتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک مقصد رہ جاتا تھا جس مقصد کے لیے رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمارا مقصد اس مقصد کی تکمیل ہے، ہماری زندگی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہم وقف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ان کا وعدہ ہوتا تھا، اور یہ وعدہ صرف زبان سے نہیں ہوتا تھا، انہوں نے عملاً اس بات کا ثبوت دیا کہ ان کے لیے شرف کی بات ہے کہ اپنی جان بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کرنا پڑے تو ان کے لیے یہ خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ وہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والے بندے ایسے ہیں کچھ جنہوں نے اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، تو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کو موقع ملا اور انہوں نے اپنی باری میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ جو نہیں قربان کر سکے ینتظر، وہ زندگی بھر انتظار میں رہے کب موقع ملے اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہم قربان کر دیں۔ شہادت ان کی چاہت ہوتی تھی، ہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت جب مقوقس کے دربار میں پہنچے، مصر کا بادشاہ تھا، تو حضرت عبادہ بن صامت نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تیرے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ عطا کرنے کی، اپنا جان کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم صبح شام اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت عمر کی بڑی پیاری دعا ہے جو وہ مسلسل مانگتے تھے، پوری زندگی مانگتے رہے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک
وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما دے اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں آئے، مدینہ میں موت آئے. یہ بڑی عجیب دعا ہے، عجیب دعا ہے نا، کہ بھائی آپ کو موت چاہیے مدینے میں اور وہ بھی شہادت والی، تو شہادت کی موت کے لیے تو سرحدوں پہ جانا پڑے گا. مدینہ میں تو کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا، جہاد کرنے کے لیے تو سرحدوں پہ جانا پڑے گا. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ شہادت کی موت بھی مل جائے اور مدینہ میں ہی موت آئے، تو یہ بڑی عجیب سی دعا تھی جو سے تم مانگا کرتے تھے. پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا ایسے قبول کی کہ موت مدینہ میں ہی آئی، مسجد نبوی میں ہی آئی، اور شہادت والی موت بھی نصیب فرما دی. ایک مجوسی کے ہاتھوں مارے گئے، ایک کافر کے ہاتھوں قتل بھی ہوئے، شہادت کی موت ملی، وہ بھی سبحان اللہ عین نماز کی حالت میں ان پر حملہ ہوا، مسجد نبوی میں حملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی کہ مسجد نبوی میں ان پر حملہ ہوا، مدینہ میں موت آئی، شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور تدفین بھی اپنے دونوں محبوب ساتھیوں کے ساتھ ہوئی. یہ صحابہ تھے بھائی، یہ چاہے ان کے عورت ہو یا مرد ہو، طاقتور ہو کمزور ہو، امیر ہو غریب ہو، بوڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو، سب کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنا، اس کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو قربان کرنا. صحابہ کرام اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے تھے. جب بدر کا موقع تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تھے، مدینہ سے بدر دوری پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 فوج سے مقابلہ کرنے کی پلاننگ سے نہیں نکلے تھے مدینہ میں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بدر کا واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. جب نکلے تھے مدینہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ ایک قافلہ ابو سفیان 40 افراد پر مشتمل اور کافی زیادہ اس کے اندر مال و دولت تھا، وہ لے کر کے شام سے آ رہے ہیں، اسی قافلے کا مقابلہ کرنا تھا. اس کے محافظ 40 لوگوں کا ایک دستہ تھا، تو 40 لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 300 کی تعداد بہت کافی تھی. اللہ کے نبی اسی پلاننگ سے نکلے تھے، پر اچانک پوری صورتحال تبدیل ہوئی اور یہ ہوا کہ بھائی وہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا. ابو سفیان نے ہوشیاری دکھائی، انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا اور انہوں نے مکہ میں پیغام بھجوا دیا، اور مکہ سے ابو جہل 1000 کی تعداد میں فوج لے کر کے آ گئے. اب 1000 کی فوج جو پورے ساز و سامان کے ساتھ زبردست تیاری کے ساتھ آئی ہے، بدر کی اس طرف موجود ہے، اور بدر کی اس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 لوگوں کو لے کر کے موجود ہے. 313 یہ 313 بھی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے. اللہ کے رسول نے کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دی تھی کہ اگر کسی کا اونٹ کسی کا گھوڑا مدینہ کے باہر بندھا ہوا ہے تو وہاں سے لے کر کے آ جائے. کہا جس کی تیاری جس کی سواری تیاری ہے وہ ساتھ چلے. تو اب یہ 313 کی تعداد، اس کو 1000 کی فوج سے لڑنا ہے، یہ میرے سر و سامان وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہیں اور اس نیت کے سے آئے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہی کر دیں گے ایک دن کے اندر. رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت اللہ کے نبی نے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا؟ بھائی ایک آپشن یہ بھی تھا کہ وہاں سے واپس چلے جاتے مدینہ کی طرف، لیکن اگر مدینہ واپس چلے جاتے تو پورے عرب میں کیا خبر پھیلتی کہ مسلمان ڈر گئے، قریش کی فوج سے گھبرا کر کے میدان چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ کے رسول نے تو سوچا لڑنا ہے. لیکن کوئی انسان کتنا بھی ذہین ہو، مشورے سے بے نیاز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج تھی، مشورہ تو لینا تھا. حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول چلیے لڑیے، ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ. اللہ کے رسول نے پھر پوچھا بتاؤ کیا رائے تمہاری؟ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے. ہر جہاں پہ بھی ذکر آئے گا صحابہ کا، پہلے ابوبکر پھر عمر. ہاں ابوبکر کا پہلا نمبر. حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے لڑیے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ غالباً حضرت عبادہ کون تھے یاد نہیں آ رہے مجھے نام، کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو آپ سے کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑائی کرو اور ہم بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے. اللہ کے رسول اگر آپ ہم کو کہیں گے برق غیمات تک کے بھی لے کے جائیں. برق غیمات یمن کا ایک شہر تھا. جب عرب والوں کو بہت دور کچھ بولنا ہوتا تھا نا، جیسے وہ اردو میں بولتے دلی دور ہے، تو برق غیمات کا نام لیتے تھے کہ آپ برق غیمات تک آپ ہم کو کہیں گے کہ چلو تو ہم وہاں تک چلیں گے. آپ اگر سمندر میں حکم دیں گے کہ اپنے گھوڑے ڈال دو، ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے.
پھر اللہ کے رسول نے پوچھا، کیونکہ تینوں جواب دینے والے قریش کے تھے. رسول اللہ چاہتے تھے انصار کا کوئی آدمی کھڑا ہو کے جواب دے، کیونکہ انصار کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی حفاظت کریں گے، پر حفاظت کرنے کا معاہدہ مدینہ کے اندر تھا، باہر نہیں تھا. اس لیے اللہ کے رسول جاننا چاہتے تھے کہ انصار، اور تعداد بھی انصار کی زیادہ تھی فوج میں. حضرت سعد ابن معاذ ان کو سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، اور کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تلواریں جنگوں سے نامانوس نہیں ہیں، ہم نے بڑی بڑی جنگیں کی ہیں. آپ ہم کو حکم دیں، آپ کہیں گے ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈالنے کے لیے ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں انشاءاللہ تعالی جب یہ جنگ ہوگی تو آپ ہماری طرف سے شجاعت اور بہادری کے ایسے جوہر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. اور اللہ کے رسول آپ جتنا ہم سے مال مانگیں گے ہم اتنا مال آپ کو دیں گے، اور جو آپ کو دے دیں گے مال وہ ہمارے لیے زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے. یہ صحابہ تھے بھائی. یہ خبیث ایک رافضی پاکستان میں بیٹھ کر کے بولتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، میدان چھوڑ دیا. صحابہ نے میدان چھوڑ دیا تو بدر کس نے جیتا تھا؟ ہاں، احد میں کون لڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کس نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے؟ ہاں، خندق میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مل گئی تھی؟ تبوک میں اللہ کے رسول کو کیسے فتح ملی تھی؟ فتح مکہ کیسے فتح ہو گیا تھا اگر صحابہ کرام میدان چھوڑ دیتے تو؟ ایک چھوٹے سے واقعے کو یوں بنا کر کے پیش کر رہے ہیں جیسے نعوذ باللہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی وہ ایک چھوٹا سا واقعہ احد میں یہ پیش آ گیا تھا. احد میں ایک صورتحال اس طرح کی پیش آ گئی تھی. جو صحابہ کرام احد میں لڑنے کے لیے گئے تھے، احد کے میدان تک پہنچنا خود ان کی جرأت اور بہادری اور ان کے ایمان کی علامت تھی، کیونکہ اگر لڑنا نہیں ہوتا تو عبداللہ ابن ابی تو پہلے ہی اپنے 300 لوگوں کو لے کر کے الگ ہو گیا تھا. احد کا واقعہ پڑھے. یہ رافضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے ہی واقعات کا ایک حصہ اٹھا کر کے ہمارا ذہن خراب کرتے ہیں. اسی لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے. ہاں، جب رسول اللہ کی سیرت آپ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کی سیرت ایسے نہیں، رسول اللہ کی سیرت نہیں ہوتی، وہ صحابہ کی بھی سیرت ہوتی ہے. احد میں شریک ہونے والے جو صحابہ تھے اگر ان کے دل میں نفاق ہوتا تو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ الگ ہو جاتے نا. عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ بھائی میں نے مشورہ دیا تھا مدینہ میں رہ کر کے لڑو، آپ نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا، اب ہم نہیں لڑیں گے آپ کے ساتھ. جو منافقین تھے وہ تو احد تک آئے نہیں، وہ تو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے 300 کی تعداد میں. یہ جو لوگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے یہ نفاق والے نہیں تھے، یہ ایمان والے تھے، اور یہ لڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر اپنی جان کی نذرانی قربان کی. صورتحال کیا ہوئی آپ پوری کہ بھائی اللہ کے نبی پیچھے کی طرف سے رہنمائی کر رہے تھے، مسلمانوں کی فوج آگے بڑھ کر کے حملہ کر رہی تھی، اور صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مشرکین کی فوج اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا اور مسلمان آگے آگے بڑھ گئے تھے. پیچھے سے خالد ابن ولید نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ 2 چکی کے پاٹ کے بیچ میں پس گئی. ایک طرف اللہ کے رسول، بیچ میں خالد ابن ولید کا لایا ہوا دستہ، پھر مسلمان، پھر اس طرف سے بھی کافر. تو یہ جو بیچ کے مسلمان تھے ان کا رابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گیا. جنگ میں اپنے سپہ سالار سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بھائی جنگ ایک امیر کی قیادت میں لڑی جاتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی لوگوں کو امیر بناتے تھے کہ یہ وفات پا گئے تو یہ، اور یہ وفات پا گئے تو یہ، جیسے جنگ موتا میں ہوا تھا. تو جنگ لڑنے کے لیے قیادت ضروری ہوتی ہے. احد میں یہ ہوا کہ رسول اللہ کا رابطہ مسلمانوں کے ایک فوج کے حصے سے ٹوٹ گیا، اور اس پر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اب صحابہ کرام کے لیے یہ خبر کتنی بڑی تھی کہ رسول اللہ جنگ میں وفات پا گئے. کوئی قیادت کرنے والا نہیں ہے، ایک طرح سے انتشار ہو گیا، لوگوں کا ذہن منتشر ہو گیا، ہمتیں ٹوٹ گئی غم کے مارے. اس صورتحال میں بعض لوگوں کو یہ لگا کہ جب اب قیادت باقی نہیں رہی، کوئی سپہ سالار نہیں رہ گیا، تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ کی طرف جایا جائے. ہے کہ کوئی گارنٹی تھی کہ مدینہ جا کے جان بچ جاتی؟ بھائی جو فوج تھی وہ تو مدینہ میں بھی حملہ آور ہو سکتی تھی. لیکن اس پوری صورتحال میں بعض صحابہ نے اجتہاد کیا اور مدینہ کی طرف لوٹ گئے. ان صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ کیسے عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ آیت کیسی ہے؟ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ نا.
ہاں، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا؟ کیونکہ ایک جینوین ریزن تھا ان کے پاس مدینہ کی طرف جانے کا. اس پوری صورتحال میں، اس سچویشن میں اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کیا جائے، اور اس میں بھی لوٹنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے. انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بہت اعلیٰ ترین صحابی ہیں. کبھی انس ابن نضر کی سیرت پڑھیے. یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لینا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. اتنا بڑا ان کا مقام ہے. انس ابن نضر بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. میں نے بتایا نا بدر بہت اچانک ہوئی تھی اور جو تیار تھا صرف انہی کو اللہ کے رسول ساتھ لے کے گئے تھے، تو ان کو بہت افسوس تھا اس کا کہ اللہ کے رسول بدر میں تو مجھے موقع نہیں ملا، لیکن کبھی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ میری شجاعت اور بہادری کے ایسے نمونے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور وہ موقع احد کے جنگ میں ملا. جب یہ پوری صورتحال ہو گئی، انس ابن نضر تلوار اٹھائے ہوئے آئے تو دیکھا بعض صحابہ غم سے نڈھال ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہمت ہار کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا ہو گئے، تم کو بیٹھ کیوں گئے، اپنے ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ کہا ارے سنا نہیں تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، رسول اللہ کی وفات کے بعد ہم جنگ لڑ کے کیا کریں گے؟ تو انس ابن نضر نے کہا اللہ کے بندو، رسول اللہ وفات پا گئے تو تم زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ اگر رسول اللہ وفات پا گئے تو تم کیوں زندہ ہو؟ قوموا فموتوا علی ما ماتوا علیہ، کھڑے ہو جاؤ، فموتوا علی ما مات علیہ، جس دین کے لیے رسول اللہ نے اپنی جان قربان کی تم بھی اپنی جان قربان کر دو. اور اٹھائی اپنی تلوار اور گھس گئے دشمنوں کے صف میں اور اتنی بہادری سے لڑے، وفات پا گئے. اتنے زخمی ہوئے، جسم پر اتنے زخم لگے، دشمنوں نے آپ کا چہرہ مسلا کر دیا. جب احد ختم ہوئی اور شہید ہونے والوں کی لاشوں کو جمع کیا گیا تو ایک لاش پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی. چہرہ مسخ ہو گیا تھا، جسم پورا زخموں سے بھرا ہوا تھا، پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس کی لاش ہے. ان کی بہن تھی ربیع بنت نضر، ربیع بنت نضر حضرت انس کی پھوپھی. ربیع بنت نضر نے بہت پیار کرتے تھے اپنی بہن سے. ہاں، ربیع بنت نضر نے حضرت انس بن نضر کی انگلیوں کی پور دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. یہ صحابہ تھے. ہاں، ان پر کوئی زبان تان دراز کرے. یہی ربیع بنت نضر، انہی کا واقعہ سنیں. کیا جوش ہوتا تھا دیکھیں آپ صحابہ کرام کے یہاں، کتنی شہادت کی موت ان کو کتنی محبوب تھی. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جان قربان کرنا کتنا ان کے لیے فخر کی بات ہوتی تھی. ربیع بنت نضر کے بیٹے ہیں حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14 سال کے. 14 سال کیوں؟ 14 سال کے بچے کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ ہے یہاں پہ کوئی 14 سال کا بچہ؟ تو 14 سال کے بچے درس میں بھی نہیں آتے. ہاں، 14 سال کے بچے درس میں بھی نہیں آتے. آپ کتنے سال کے ہیں؟ ہاں ہاں 16. تو آپ سے بھی چھوٹے. 14 سال کے. یہ دیکھو یہ بچہ لگ رہا ہے، کتنے سال کا ہے یہ؟ تم؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ، تو تھوڑا کھڑے ہو جاؤ. ہاں دیکھو اتنے بڑے بچے ہوتے ہیں. 14 بیٹھ جاؤ، بارک اللہ فیکم. 14 سال کے حارثہ بن سراقہ اللہ کے رسول کے ساتھ بدر میں ہو لیے کہ اللہ کے رسول میں بھی چلوں گا، ساتھ میں لے کر کے چلیے مجھ کو، میں بھی جنگ لڑنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں، پیچھے پیچھے چل دیے، بدر پہنچ گئے. اللہ کے رسول نے دیکھا یہ 14 سال کا لڑکا جنگ لڑنے کے لیے آیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا بہت چھوٹی عمر ہے تمہاری، ابھی تم اس لائق نہیں ہو کہ جنگ لڑو. سامنے ابو جہل، امیہ ابن خلف، عتبہ، شیبہ، ربیعہ جیسے سورما اور بہادر لوگ، اور ان کے مقابلے میں 14 سال کا لڑکا کیا کر سکتا تھا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، ابھی تمہاری عمر جنگ لڑنے کی نہیں ہے. تم جاؤ ادھر دور ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاؤ اور وہاں سے بیٹھ کر کے جنگ کا نظارہ کرو. حافظ ابن نے لکھا ہے کانا نظارن، اللہ کے رسول نے ان کو نظار بنا دیا. یہ ایک طریقہ ہوتا تھا مستقبل کے مجاہد تیار کرنے کا کہ ابھی جنگ نہیں لڑ سکتے ہو، دور سے بیٹھو اور دیکھو جنگیں کیسی ہوتی ہیں، کافروں کی نقل و حرکت پہ نگاہ رکھو اور سیکھو جنگیں کیسی ہوتی ہیں. 14 سال کے بچوں کو مستقبل کے جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے.
ہمارے یہاں 14 سال کا بچہ اپنے ہاتھ سے اپنا انڈرویئر بھی نہیں دھوتا ہے. ہاں، بیٹھا دیا ٹیلے پر اور کہا کہ دیکھو تم نظارہ کرو اور جائزہ لو جنگ کیسی ہوتی ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پہلا تیر بدر میں جا کر کے اسی 14 سال کے بچے کو لگا. پہلا تیر لگا، گردن پہ لگا، جسم زخمی ہوا، گرے وہیں وفات پا گئے. پہلے صحابی جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے، حارثہ بن سراقہ، کتنی عمر تھی ان کی؟ 14 سال. اللہ کے نبی نے دفنا دیا سارے شہیدوں کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ. ربیع بنت نضر کو پتا چلا، ان کا نور نظر، ان کی جگر گوشہ، ان کی جان، ان کے جگر کا ٹکڑا شہادت کی موت پا چکا ہے. 14 سال کے بچے کی موت ایک ماں پر کیا گزرتی ہے؟ ہاں، جس بچے کو پال پوس کر کے بڑا کیا ہو، 14 سال کی عمر میں اس کی موت ہو جائے، ایک ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہاں، وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس اور کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا. اس کی وفات کے بعد اس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اللہ کے رسول، اگر میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد جنت دے دی ہے تب تو میں صبر کر لوں گی، یہ سوچ کر کے کہ ٹھیک ہے گرچہ میرا بچہ میرے آغوش سے جدا ہو گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ایک ٹھکانہ دے دیا ہے، یہاں سے بہتر جگہ پر ہے. پر اللہ کے رسول اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو میں روؤں گی، میں اس کے لیے ماتم کو، اس وقت تک کہ ماتم حرام نہیں ہوا تھا، میں روؤں گی، گریہ اوزاری کروں گی اس کے لیے. جب ربیع بنت نضر نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے کہا حضرت ربیع سے، اوہبلتی، ربیع کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کبھی ہوتا ہے نا آدمی بڑی محبت سے اپنے قریبی لوگوں کو اس طرح کی باتیں کہہ دیتا ہے. کہا اوہبلتی، ربیع تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. اہیہ جنت واحدہ، ربیع تم کو کیا لگتا ہے کہ جنت صرف ایک ہے؟ بل ہی جنان کثیرہ، ربیع جنت ایک نہیں ہے، جنت کے تو بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے لیول ہیں. وَهُوَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اور تمہارا بچہ کسی چھوٹی جنت کے درجے میں نہیں ہے، تمہارا بچہ تو فردوس اعلیٰ میں گیا ہے. اللہ نے اس کی قسمت میں فردوس اعلیٰ لکھی ہے، سب سے اعلیٰ ترین جنت تمہارے بچے کو نصیب ہوئی ہے. صحیح بخاری کی روایت. یہ صحابت ہے بھائی. ہاں، یہ آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ کلمہ، اس کلمے کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے. ہم وہ ہمارے محسن ہیں. خبیث ہے وہ آدمی جو ان صحابہ پر زبان تان دراز کرے. نمک حرام ہے ایسا آدمی جو ان صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات کہے. بھائی ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اور رسول اللہ کا ساتھ کس نے دیا؟ اللہ نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت کے ذریعے سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کا تعاون کیا. یہ ایمان والے کون تھے؟ جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی. فجعلہم عظماء نبیہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. یقاتلون علی دینہ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قتال کرتے تھے. اپنی جان کے نذرانے پیش کرنا یہ ان کا شرف تھا، ان کا شوق تھا. مقوقس کے دربار میں کہا تھا حضرت عبادہ ابن صامت نے کہ ہم جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے، واللہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ گھر واپس لوٹ کر کے اپنے بال بچوں کی شکل دیکھنی پڑے. کوئی ہم میں سے یہ نہیں چاہتا تھا جب جہاد کے لیے نکلتا تھا کہ واپس اپنے شہر آنا پڑے، اپنے بال بچوں کا چہرہ دیکھنا پڑے. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے، احد کا موقع ہے، دیکھیے 15 سال کے بھی بچے دیکھیں نا، اپنے 15 سال کا بچہ اتنا بڑا ہوتا ہے. 15 سال کے 2 لڑکے رسول اللہ کے پیچھے ہو لیے. کہ اللہ کے نبی ہم کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلیے، ہم بھی جہاد کریں گے، ہم بھی کفر کے قلعے مسمار کریں گے، ہم بھی توحید کا علم بلند کریں گے، اپنی شجاعت اور بہادری کی نمونے دکھائیں گے، ہم کو بھی جنگ میں شریک کریے، فوج کا حصہ بنائیے. اللہ کے نبی دیکھا 15 سال کے لڑکے، ان کو واپس کر دیا کہ نہیں بھائی تم لوگ جاؤ، ابھی تمہاری عمر ابھی جنگ لڑنے کی نہیں ہے. کون ہے یہ دونوں لڑکے؟ رافع بن خدیج
اور سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں مایوس ہو گئے. ہاں دونوں مایوس ہو گئے. رافع بن خدیج گئے اپنے والد کے پاس. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے چچا کے پاس گئے, اپنے والد کے پاس, اور اپنے والد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واپس کر دیا, اپنے ساتھ لے کر کے نہیں چل رہے, آپ چل کر کے رسول اللہ سے میری سفارش کر دیں اور ان کو بتائیں کہ گرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن مجھے تیر اندازی بہت اچھی آتی ہے, تو میری تیر اندازی کی تعریف کریں, شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں آپ کی سفارش قبول کر لیں. تو حضرت رافع کے والد اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے رافع کو واپس کر دیا ہے, ٹھیک ہے عمر میں چھوٹا ہے لیکن یرمی کما یرمی شیوخ, بعض روایت میں غالباً آتا ہے کہ بڑے لوگوں کی طرح, بزرگوں کی طرح تیر اندازی کرتا ہے, اس کو لے کر کے چلیں, یہ بہترین تیر انداز ہے. حضرت رافع کہتے ہیں جب میرے والد اللہ کے نبی سے میری تیر اندازی کی تعریف کر رہے تھے تو باوجود اس کے کہ میں نے موزہ پہنا ہوا تھا, میں اپنے انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا, ایڑیاں اوپر کر کے, کہ تھوڑا سا اللہ کے رسول اگر میری طرف دیکھے تو میں دیکھنے میں بڑا لگوں, میں اپنی انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا. تو دیکھ اللہ کے نبی نے, بعض روایتوں میں غالباً سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے تیر ویر چلوا کے دیکھا, واقعتاً بھائی یہ بڑا تیر انداز ہے, کہا چلو ساتھ میں لے لیا, ان کو شریک کر لیا ساتھ میں. اب حضرت سمرہ بن جندب کو پتا چلا کہ بھائی رافع میرا ساتھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کو بھرتی کر لیا فوج میں اور مجھے اکیلے چھوڑے جا رہے. فوراً پہنچے اللہ کے رسول کے پاس, کہا اللہ کے رسول آپ نے رافع کو اپنے ساتھ لے لیا ہے, وہ تو کشتی میرے ساتھ لڑتا ہے, میں اس کو کشتی میں ہرا دیتا ہوں, آپ اس کو ساتھ لے جا رہے, مجھے پیچھے چھوڑے چلے جا رہے. اللہ کے رسول ایسی بات ہے, چلو کشتی لڑ کر کے دکھاؤ رافع سے. کشتی, لائیو کشتی لڑوائی اللہ کے رسول نے دونوں سے, اور واقعتاً حضرت سمرہ نے پچھاڑ دیا حضرت رافع کو, کہا ٹھیک ہے بھائی تم بھی آ جاؤ ساتھ میں. یہ جوش تھا صحابہ کا, یہ جذبہ تھا. باتیں سننے میں کتنی اچھی لگتی ہیں, وہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے پریشان رہتے تھے. ہمارا نوجوان اس کو جنگ میں نہیں آنا ہے, اس کو فجر کی نماز میں آنا ہے. سننا کتنا اچھا لگتا ہے, جنگ میں شریک ہونے کے لیے ہم کو موقع ملتا ہم بھی چلے جاتے ہیں. ارے بھائی ابھی جنگ نہیں ہو رہی ہے, ابھی نماز ہو رہی ہے, ابھی مجاہدوں کے صفوں میں نہیں, کم سے کم مسلیوں کے صفوں میں تو آؤ. ہاں وہ جوانی میں جان قربان کرنے کو تیار تھے, تم سے نیند نہیں قربان ہو رہی. کس سے سننا اور عمل سے اپنے ایمان کا دعویٰ صحیح ثابت کر کے دکھانا, دونوں میں فرق ہوتا ہے. زبان سے دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ زبان کے دعوے قبول نہیں کرتا. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, صحابہ وہ تھے جنہوں نے صرف عہد نہیں کیا, اپنی جانیں قربان کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے وعدے کے پکے تھے, وہ جھوٹے نہیں تھے ایمان کے دعوے میں. جن کو موقع ملا انہوں نے قربانیاں دی. ومنہم من ينتظر, اور بہت سارے لوگ انتظار کرتے رہے کہ کب موقع ملے گا, انتظار کرتے رہے زندگی بھر کب موقع ملے گا, ڈھونڈتے رہے, تلاش کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غالباً حضرت انسی کے خالو ہیں, یہ خانوادہ ماشاءاللہ بڑا مبارک خانوادہ ہے, ہاں خالو ہیں یا ماموں ہیں حضرت انس کے, حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب شفاء میں شامل تھے. اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن لکھنے کا, حدیثیں لکھنے کا کام کرتے تھے, طلبہ علم میں سے تھے, قراء میں سے تھے. دال اور زکوان کے قبیلے کے کچھ نمائندے آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب ہم کو ضرورت ہے کہ کوئی معلم ہمارے پاس ہو جو ہم کو دین سکھائے, تو آپ کچھ معلمین ہم کو دے دیں, کچھ دعات ہم کو عطا فرما دیں جو ہمارے یہاں جا کر کے دین سکھانے کا کام کریں. تو رسول اللہ نے اپنے 70 صحابہ کو, قراء تھے قرآن پڑھنے پڑھانے والے, ان کو بھیج دیا ساتھ میں ان کے بھروسہ کرتے ہوئے. عالم الغیب تو تھے نہیں رسول اللہ کہ وہ جھوٹ بول رہے, بھیج دیا ساتھ میں کہ لے جاؤ یہ تمہارے قبیلے میں جا کر کے دعوت کا کام کریں گے. یہ سارے دھوکے باز تھے. راستے میں انہوں نے کیا کیا, ان کو گھیر لیا اور دشمنوں کو ان کے اوپر چڑھایا, محاصرہ کر کے ایک ایک صحابی کو قتل کر دیا. اسی میں حضرت حرام بن ملحان بھی تھے. حضرت حرام بن ملحان کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ جبار ابن سلمہ. جبار ابن سلمہ انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا, کہا کہ میں نے جب حرام کو قتل کرنے کے لیے نیزہ اٹھایا
اور اٹھا کر کے ان کی پیٹھ میں گھونپا تو وہ نیزہ ان کی پیٹھ سے نکل کر کے سینے سے باہر آ گیا. بین کتفے کے الفاظ ہیں. ان کے کندھوں کو چیرتا ہوا پیٹھ سے چیرتا ہوا سینے سے باہر نکلا نیزہ. اور جب یہ نیزہ ان کی سینے سے باہر آیا تو حرام کی زبان سے کیا کلمہ نکلا؟ حرام بن ملحان نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. ہاں، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جبار بن سلمہ ٹینشن میں آ گئے. انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا یہ کیا بول رہے ہیں؟ میں نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا، میرا نیزہ اس کے پیٹ کو چیرتا ہوا سینے سے باہر نکلا ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ ایسا کیوں بول رہا ہے فزت ورب الکعبہ میں کامیاب ہو گیا؟ تو اس کے ساتھیوں نے بتایا بھائی یہ شہادت کی موت مل گئی اس کو، یہی تو یہ لوگ چاہتے، یہی اس کی تمنا تھی، یہی اس کی آرزو تھی. آج یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ اس کو چاہیے تھی جو اس کو مل گئی، یہ اس کو کامیابی سے تعبیر کر رہا ہے. جبار بن سلمہ کہتے ہیں یہ جملہ میرے دماغ میں آ کر کے بیٹھ گیا اور اس جملے نے مجھے اتنا پریشان کر کے رکھ دیا کہ میں اس جملے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا. اس جملے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا. ایک مقتول، ایک شہید صحابی کی زبان سے نکلنے والا آخری جملہ ان کے قاتل کے ایمان کا سبب بن گیا. یہ صحابہ تھے. کوئی کیسے ان کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے؟ ہاں، کوئی ان کی برابری کر سکتا ہے؟ ہاں، رسول اللہ کو تو چھو لینے کا بھی جس کو موقع مل جائے، دیکھ لینے کا ایمان کی حالت میں جس کو موقع مل گیا، مصافحہ کر لینے کا موقع مل گیا، دنیا میں کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے قدم سے قدم ملا کر کے اپنی جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کی. ہاں، اپنا شرف سمجھتے تھے. یہ حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں اور لنگڑے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے شدید العرج، بہت شدید قسم کے لنگڑے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ بس بھچکا کے چلتے تھے، بہت شدید قسم کے لنگڑے تھے اور بوڑھے بھی ہو چکے تھے. ایک جہاد کے لیے اعلان ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں سے ضد کیا کہ میں بھی جہاد میں شریک ہوں گا. بچوں نے کہا ابا آپ کتنی عمر ہو چکی ہے، آپ چل پھر نہیں پاتے ہیں، لنگڑے ہیں، آپ کیوں جائیں گے جنگ کرنے کے لیے؟ ہمیں نا آپ کے بچے تین جوان ہٹے کٹے تندرست توانا طاقتور بچے. انہی کے بچوں میں سے ایک بچہ جس نے ابو جہل کو قتل کیا تھا. ہاں، کہا ہم آپ کے نوجوان طاقتور تندرست توانا بچے ہیں، ہم لڑیں گے نا آپ کی طرف سے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. آپ معذور ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ اس جنگ میں شریک نہ ہو. حضرت عمرو ابن جموح وہ اڑ گئے بالکل کہ نہیں میں تو اس جنگ میں شریک ہوں گا. جب بچے نہیں مانے تو رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے مسجد نبوی میں، کہ اللہ کے رسول میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میرے بچے مجھے اجازت نہیں دے رہے. رسول اللہ نے بھی سمجھایا کہ بھائی آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ ابھی مریض ہیں، معذوروں پر، ہینڈی کیپ لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جہاد واجب نہیں کیا. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. اندھا آدمی ہے یا لنگڑا آدمی ہے یا کوئی مریض ہے، وہ اگر جنگ میں شریک نہ ہو تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہم ہیں نا، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی طرف سے لڑیں گے. وہ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کے سہاری نے، میں چاہتا ہوں میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں. جب بہت ضد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے رسول نے بچوں سے کہا جانے دو بھائی، ہو سکتا اللہ نے ان کی قسمت میں شہادت لکھی ہو. لنگڑے تھے صحابی، اسی حالت میں جہاد میں شریک ہوئے، لڑے اور اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت نصیب فرما دی. بلکہ بعض روایتوں میں تحقیق نہیں کر سکا جلدی میں آتے ہوئے، بعض روایتوں میں نے پڑھا، واللہ عالم حدیث کی صحت کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عمرو ابن جموح اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. ہاں، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جب جنت میں داخل ہوئے ان کا لنگڑا پن اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا. صحابی ہیں، معذور ہیں، لنگڑے ہیں، جہاد میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم تو سب ماشاءاللہ صحیح سالم جسم والے ہیں،
کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز میں مسجد میں پڑھی ہے؟ ہاں، سننے میں باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اپنے اوپر اپلائی کریں نا. وہ اپنے ٹوٹے پیر کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کو تیار تھے. ہم صحیح سالم پیر رکھ کر کے مسجد نہیں آ سکتے فجر کی نماز میں، باتیں ہم سے کوئی بڑی بڑی کرا لے. ہاں، کتنے واقعات ہیں. مطلب یہ تو صرف میں جانی قربانیوں کی بات کر رہا ہوں. جو مالی قربانیاں ہیں، اعزاء اور اقربا سے تعلقات دین کے لیے توڑ دیے، جو علمی قربانیاں صحابہ کرام کی ہیں، وہ تو ایک الگ ہی موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی بات کریں گے. صرف جان جو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قربان کی. ایک اور صحابی کا واقعہ سنیے، حضرت حبیب ابن زید. حبیب ابن زید بھی کن لوگوں میں سے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اصحاب صفہ میں سے تھے حبیب ابن زید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مراحل میں یمامہ کے ایک جھوٹے انسان نے، مسیلمہ نے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے اللہ کے نبی کو خط لکھا محمد رسول اللہ کی طرف، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے، اور کہا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ عرب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آدھے کی ملکیت تم اپنے پاس رکھو اور آدھے کا بادشاہ میں بن جاتا ہوں. اس کو لگتا تھا نبوت بادشاہت ٹائپ کی کوئی چیز ہے، تو کہا یمامہ کی بادشاہت میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، حجاز کی بادشاہت تم اپنے پاس رکھو، اور دونوں مل جل کر کے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، مسیلمہ کذاب کی طرف. ہاں، اللہ کے رسول نے اس کو کذاب لکھا، اور اس کے دعوے نبوت کو اللہ کے نبی نے جھوٹا قرار دیا، اور بتایا کہ یہ نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس رحمت سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رسالت مجھ پر تمام کر دی، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، تم جھوٹے ہو نبوت کے دعوے میں. خط لکھ دیا اور کہا یہ خط کون لے کر کے جائے گا مسیلمہ تک؟ اب بھائی اس میں خط میں مسیلمہ کو کذاب لکھا گیا ہے، اس تک کے خط لے کے جانا، اس کے سامنے خط پڑھنا اپنی جان کو داؤ پر لگانے کے برابر ہے. حبیب ابن زید کھڑے ہوئے کہا میں لے کر کے جاؤں گا، آپ دیجئے خط میں لے کر کے جاتا ہوں. اس خدمت کو انجام دینے کے لیے تیار ہوئے، خط لیا، حجاز سے نکلے، یمامہ پہنچے. حبیب ابن زید اور کھڑے ہو کر کے مسیلمہ کذاب کے سامنے وہ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ دیا. مسیلمہ تو ایک دم آگ بگولا ہو گیا. تو مسیلمہ نے پوچھا حبیب ابن زید سے، اتشہدو ان محمد رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ حبیب ابن زید نے کہا بالکل میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. کہا اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ حبیب ابن زید نے کیا کہا؟ سنا ہی نہیں دے رہا کیا بول رہے ہو. ہاں، اشارہ کیا ہی نہیں سنائی دے. پھر مسیلمہ نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. کہا اور کیا تم گواہی دیتے ہو مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ حبیب ابن زید نے کیا کیا؟ میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا. 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، تینوں مرتبہ حبیب ابن زید نے یہی جواب دیا. مسیلمہ نے جلاد کو بلایا. حالانکہ سفیروں کو قتل کرنا ہر تہذیب میں جو ایمبیسیڈر ہوتے ہیں نا ان کو قتل نہیں کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے بلکہ مسیلمہ کے سفیر کے بارے میں کہا تھا اگر سفیروں کو قتل کرنا حلال ہوتا میں اس کو قتل کر دیتا، کیونکہ مرتد ہو گیا نا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوسرے رسول ایک انسان کو اپنا رسول مان لیا. تو لیکن اللہ کے رسول نے قتل نہیں کیا. یہ مسیلمہ جھوٹا آدمی، اس نے بلایا ایک جلاد کو، کہا میرے سامنے اس کو قتل کرو اور آسانی سے قتل مت کرو، ایک ایک عضو میرے سامنے کاٹو اس کا، پہلے ہاتھ انگلیاں کاٹو، پھر پیر کاٹو، پھر اس کو قتل کرو. حبیب ابن زید جلاد ان کا ایک ہاتھ کاٹا، انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرا ہاتھ کاٹا، انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. پیر کاٹا، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرا پیر کاٹا، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جلاد ان کی جسم کا ایک ایک عضو کاٹتا جاتا، جیسے کوئی عضو کٹتا وہ کیا بولتے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ ان کا سر قلم کر دیا گیا. یہ صحابہ تھے بھائی. ہاں، کتنا ہی بدبخت ہے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول کے غدار تھے. ہاں، یہ غداری تھی، یہ اپنی جان قربان کرنا، یہ تو شرف کی بات سمجھتے تھے وہ اپنے لیے. کتنا ہی خبیث ہے وہ آدمی جو ان صحابہ کے بارے میں بری باتیں کہے. ہاں، اور میں کہہ رہا ہوں یہ صرف
جان کی قربانیاں ہیں جو صحابہ کرام نے دی ہیں، اسی کا تذکرہ کرتے کرتے نا وقت ختم ہو جائے گا۔ خود احد کے موقع پر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی صحابہ کو۔ ہاں، تقریباً 9 صحابہ انصار کے، جب احد میں یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد تو فوج کی پیچھے رہ گئی اور ایک دستہ پورا اس کا توجہ اللہ کے رسول پر تھی، سب سے بڑے ٹارگٹ اللہ کے رسول تھے، وہ چاہتے تھے نا بھائی اللہ کے رسول سپہ سالار ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا، ان کے حساب سے سارا دن ختم ہو جانے والا ہے، چاروں طرف سے تیر اور تلوار برس رہے۔ 9 صحابہ کرام انصار کے ایک ایک کر کے اللہ کے نبی کی دفاع کے لیے آتے گئے، شہید ہوتے گئے، آتے گئے، شہید ہوتے گئے۔ ایک بڑی پیاری، اچھا یہ عورتیں، ہاں یہ تو ایک الگ ہی موضوع جو عورتوں کی قربانی ہے، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی پہنچ گئی تھی، تو دیکھا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لاٹھی لے کر کے بھگا رہی ہیں مشرکوں کو، لاٹھی لے کر کے مار رہی ہے اللہ کے رسول سے، مشرکوں کو دور کر رہی ہے، اور اسی محنت پہ ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا۔ عورتوں نے بھی جہاں، بلکہ بھائی اس دین کے لیے سب سے پہلی اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے والا کون ہے؟ ایک عورت ہے، حضرت سمیہ۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی بھی ایک عورت، اور سب سے پہلے اسلام کے لیے جان دینے والی بھی ایک عورت ہے۔ ہاں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے پیچھے چھپا لیا، یہی احد کے موقع پہ، ہاں پیٹ کے پیچھے چھپا لیا اور لڑے جا رہے بے تحاشا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا ذرا سا سر اٹھا کر کے دیکھوں میدان کارزار کا کیا حال ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے اور کندھے سے حضرت طلحہ کے سر بلند کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت طلحہ نیچے کر دیتے، دبا دیتے اللہ کے رسول کو نیچے، کہتے نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے، جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلی نہ ہو جائے میں کوئی ایک ہتھیار مشرکوں کا کوئی ایک تیر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ صحابہ تھے، ہاں یہ صحابہ تھے۔ یہ کوفی خبیث یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام افواہ اٹھی تھی تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور جو لڑ رہے تھے اس وقت، ہاں جو سینہ سپرد تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ۔ ہاں یہ جب احد کا موقع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا دفاع کرتے کرتے اللہ کے نبی کو اس پورے بھیڑ سے نکال کے لے آئے صحابہ کرام، اور لے جا کر کے غار میں اللہ کے نبی کو چھپا دیا۔ بحفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ہو سکا بچاتے بچاتے غار تک پہنچے۔ اس میں کون تھا؟ کون لوگ تھے یہ؟ ہاں 2-4 صحابہ اگر میدان وہ چھوڑ گئے، صورتحال کو سمجھ نہیں پائے، تو ان کا تذکرہ ایسے کیا جاتا ہے جیسے صحابہ نے میدان چھوڑ دیا تھا۔ تو جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے وہ کہاں تھے؟ جب ابو سفیان کو یہ پوری بات پتا چلی، اپنی دستہ لے کر کے آیا ہے، تو اس کو پتا چلا کہ غار میں کچھ لوگ ہیں، تو اس نے ابو سفیان نے کیا کہا؟ کیا محمد بن عبداللہ زندہ ہے؟ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر حضرت عمر ساتھ میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول کا چپ رہو، جواب مت دو۔ پھر اس نے پوچھا اللہ کے نبی کے بعد کس کا نام لیا؟ ابو سفیان کو بھی یہ پتا ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد ابو بکر کا نمبر ہے۔ ہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ ابو جہل کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں موجود نہیں ہے، فوراً وہ کہاں گیا؟ ابو جہل کو جب وہ پہرا دیتا رہا رات بھر کہ باہر نکلیں گے تو قتل کر دوں گا، صبح پتا چلا کہ اللہ کے نبی تو موجود ہی نہیں ہے، تو جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر پہ نہیں ہے تو فوراً کہاں گیا؟ حضرت ابو بکر کے گھر پہ۔ ابو جہل کو بھی یہ پتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر اپنے پاس نہیں موجود ہے اپنے گھر میں تو وہ کہاں ہوں گے؟ ابو بکر کے گھر پہ ہوں گے۔ ہاں ابو جہل کو بھی پتا ہے ابو بکر دا پہلا نمبر، اس زمانے کے ابو جہل کو پتا ہے، ہمارے زمانے کے ابو جہلوں کو نہیں پتا ہے۔ ہاں تو اس نے پوچھا ابو سفیان نے، اس وقت تک ایمان نہیں لاتے، کہا ابو بکر قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ اس نے کہا چپ رہو۔ پھر تیسرا نام کس کا لیا اس نے؟ کہ خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ رہو۔ تو کہا کہ لگتا ہے یہ سب مرا گئے، زندہ ہوتے تو آواز لگاتے۔ تب حضرت عمر کو کنٹرول میں نہیں رکھا، 'کہا, 'تیرے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے ابھی ہم زندہ ہیں'۔ 'کہا, 'تیرے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے ابھی ہم زندہ ہیں'۔ 'کہا, 'تیرے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے ابھی ہم زندہ ہیں'۔
جواب دیا حضرت عمر نے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ ایمانی جوش میں رسول اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے, ایسی نافرمانی بھی محبوب ہوتی ہے. ہاں کبھی کبھی یہ والی نافرمانی بھی اچھی ہوتی. حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا بتاؤ میرا نام سلح عربیہ کے موقع پر, کہاں میرا نام ہے, اس کو کاٹ دو. جب سہیل ابن عمر نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو رسول ماننے تو مسئلہ ہی کیا ہے, یہاں پہ محمد رسول اللہ مت لکھو, محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹوں, میں نہیں. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بھائی رسول اللہ کی بات نہیں مان رہے صحابہ, لیکن وہ محبت ہے وہ بھی ایمان ہے ان کا, کہ رسول اللہ نے کہا مٹا دو رسول اللہ کا, اللہ کے رسول میں نہیں مٹاتا. تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ بتاؤ کہاں لکھا ہے, میں ہی مٹا دیتا ہوں. ہاں ابو سفیان نے نعرہ لگایا. اچھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت ابوبکر کی, حضرت عمر کی عزت کا معاملہ تھا نا, تب تک رسول اللہ نے کہا چپ رہو. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس تو عزا ہے تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں. عزا ان کی دیوی کا نام تھا. تب اللہ کے رسول نے نہیں کہا خاموش رہو, تب اللہ کے رسول نے کہا اب جواب دو. جب بات توحید, جب تک اپنی ذات کا مسئلہ تھا رسول اللہ نے کہا جواب مت دو. جب بات توحید کی ہو گئی اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, اللہ کے رسول نے کہا اب چپ نہیں رہنا, اب جواب دو. کیا جواب دو؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے, اللہ ہمارا مولا ہے, اللہ ہمارا مولا ہے. ہاں ابو سفیان نے نعرہ لگایا اولو حبل, حبل کی جے ہو. رسول اللہ نے کہا جواب دو اس کا. کیا جواب دو؟ اللہ اعلی و اجل, یا اللہ اعز و اجل, اللہ زیادہ اعلیٰ ہے, اللہ تعالیٰ زیادہ قدر والا ہے. تو یہ صحابہ تھے بھائی. ہاں کتنے سارے. ایک آخری واقعہ بیان کرتا ہوں. ہجرت کا موقع ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا کہ اس سفر میں ابوبکر رسول اللہ کے ساتھ نہیں چل رہے, آگے بڑھ جا رہے ہیں, پھر پیچھے ہو جا رہے ہیں, پھر آگے بڑھ جا رہے ہیں, پھر پیچھے ہو جا رہے ہیں, کبھی دائیں چلے جا رہے ہیں, کبھی بائیں چلے جا رہے ہیں. چلنے میں اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ دو ساتھی ساتھ میں چلیں, پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کے ساتھ چل ہی نہیں رہے. تو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کو روکا, ٹوکا کہ ابوبکر یہ کیا طریقہ ہے, کبھی آگے بڑھ جاتے ہو, کبھی پیچھے ہو جاتے ہو, دائیں چلے جاتے ہو, بائیں چلے جاتے ہو, ساتھ میں کیوں نہیں چل رہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ مکہ سے اس حال میں نکلے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے نکلنے کی اطلاع ہو گئی ہے, اور ہمارے سر پر مشرکوں نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہوا ہے. ہاں اور مشرک قبیلے سارے کے سارے اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر کو پکڑنے کے لیے تعاقب میں نکل چکے ہیں, پورے پھیل چکے ہیں ہر جگہ. حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول جب مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے اور اچانک آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے, تو میں آگے چلے جاتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا حملہ مجھ پر ہو, آپ کی جان محفوظ رہے. جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی سوار آ کر کے اچانک حملہ کر سکتا ہے, کوئی تیر تلوار پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے, میں اللہ کے رسول پیچھے چلے جاتا ہوں کہ کوئی حملہ ہو تو پہلے میری ذات پر ہو, آپ کی جان محفوظ رہے. جب ڈر ہوتا ہے کہ حملہ دائیں طرف سے ہو سکتا ہے تو دائیں طرف چلا جاتا ہوں, جب خوف ہوتا ہے کہ حملہ بائیں طرف سے ہو سکتا ہے تو بائیں طرف چلا جاتا ہوں کہ میری جان قربان ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آئے. یہ صحابہ تھے, یہ حضرت ابوبکر تھے. ہاں یہ محبت تھی ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اپنی جان رسول اللہ کی حفاظت میں قربان کرنے کو اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے تھے. ہم ذرا ان کے محبت کے مقابلے میں اپنی محبت چیک کریں, ان کے مقابلے میں اپنے ایمان کو دیکھیں. ہاں ہم کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے. آج ہمارا دین, ہمارا ایمان ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان ان صحابہ کی ذکر شر سے محفوظ رکھیں. ہاں یہ تو کتنی بڑی نمک حرامی ہے صحابہ کے ساتھ میں کہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں, اور آج ہم ان کے اسلام پر سوال کھڑے کر رہے ہیں, ان کے ایمان کے بارے میں شکوک پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں. ہاں ان کی ایمان کے بارے میں شبہات دماغ میں لوگوں کے ڈالے جا رہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. ہاں یہ شیعہ کی آپ روایتیں اٹھائیں, شیعہ کتابوں میں کہتے ہیں کہ 3 صحابہ کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے, نعوذ باللہ. ہاں
3 صحابہ کے علاوہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے رسول اللہ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے. وہ جب اسٹرگل کا ٹائم تھا تب تو انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے, اور جب خوشحالی کا وقت آیا تو مرتد ہو گئے. ہاں, اور ایسے خبیث لوگوں کو ہمارے یہاں ایک طبقہ شہید لکھ رہے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا. امریکہ کے ہاتھوں مارا جانا اتنی فضیلت کی بات ہو گئی کہ حضرت ابوبکر عمر کو گالیاں دینے والا, صحابہ کرام کے ایمان, صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والا, نمازوں میں صحابہ کرام پر لعنت کرنے والا امریکہ کے ہاتھوں مارا جائے گا تو اسی جنت میں چلا جائے گا جس جنت میں ابوبکر عمر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں, کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ مسلمانوں کا, اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں, نہ صحابہ کے بارے میں پڑھا, نہ دین پتا اس کو, نہ عقیدہ پتا. اس کی ساری معلومات کا سورس یوٹیوب کے 2-4 چینل ہیں, اور وہی بس ایک جوش اور جذبہ ہے سیاسی اعتبار سے. دین اور عقیدے کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو کوئی خبیث قسم کا رافضی بھی مارا جائے تو وہ بھی شہید, کوئی خبیث قسم کا خارجی مارا جائے وہ بھی شہید. سب کو جنت پہنچا رہے ہیں جیسے جنت ان کے ابا کی. ہاں, ایک بندے کو میں نے دیکھا باقاعدہ وہ خمینی کی تصویر لگا رہے اور دکھا رہے کہ وہ خمینی اور قاسم سلیمانی اور حسن نصر اللہ سب جنت پہنچا دیا اس کو دنیا میں بیٹھے. ہاں, رافضی کو بھی جنت مل جائے گی بیٹھے بیٹھے دنیا میں. ہاں, جو کہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اصلی قرآن تو حضرت علی نے جمع کیا تھا, پر حضرت ابوبکر عمر نے اس کو قبول نہیں کیا, انہوں نے ایک نیا قرآن دے دیا. اصلی قرآن میں تو 70,000 آیتیں تھیں جو حضرت علی نے جمع کیا تھا, اور حضرت علی نے پھر وہ قرآن اپنے بیٹے حسن کو دے دیا, انہوں نے حسین کو دے دیا. پھر ویسے ہی ان کی نسلوں میں وہ قرآن جاتے جاتے ہمارے آخری امام ہیں امام مہدی, ان کے پاس وہ اصلی قرآن ہے. وہ جب آئیں گے تب اصلی قرآن لے کر کے آئیں گے. یہ قرآن تو نقلی قرآن ہے. شیعہ اس قرآن کو کیسے مان سکتا ہے بھائی؟ یہ قرآن جو آج ہم پڑھتے ہیں اس کو جمع کرنے والے کون, کس کے دور میں جمع ہوا؟ ہاں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے بانی میں جمع ہوا. پھر اس کے بعد جب اس کے الگ الگ مصحف تیار ہو گئے تو حضرت عثمان نے کیا کیا, ایک مصحف پر پوری امت کو متفق کیا. اسی لیے اس مصحف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی. ہاں, جس مصحف کو تیار کرنے والے صحابہ ہوں, کیا وہ رافضی جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, مرتد قرار دیتے ہیں, وہ اس مصحف کو مان سکتے ہیں؟ جو شیعہ بولتے ہیں نا ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں, وہ اصل جھوٹ بولتے ہیں, تقیہ کرتا ہے. شیعوں کا دین کا حصہ ہے تقیہ. وہ کہتے ہیں لا دینا لمن لا تقیۃ لا, جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ہی نہیں. دوسروں کے سامنے جھوٹ بولو. ہاں, دین کے بارے میں سب سے بڑے جھوٹے رافضی ہوتے ہیں, سب سے بڑے جھوٹے رافضی ہوتے ہیں. تو جو قرآن کو نہ مانے, جو صحابہ کو گالیاں دے, جو یہ کہے کہ ہمارا 12واں امام آئے گا تو نعوذ باللہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو زندہ کر کے کوڑے لگائے گا, حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوڑے لگائے گا. ہاں, آپ شیعہ کتابوں میں پڑھیں, قرآن کہتا ہے فذبحوا بقرہ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ گائے ذبح کرو. کہتے ہیں یہاں بقرہ سے مراد نعوذ باللہ حضرت عائشہ ہیں. فذبحوا بقرہ کا مطلب نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو ذبح کرو. قرآن کی آیت ہے مراد ہے. ہاں, جس کے ہاں توحید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, جو ہمیشہ مدد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے اماموں کو ہی پکارتا ہے, جس نے اپنے اماموں کو نبیوں کے برابر درجہ دیا ہوا ہے. شیعہ ختم نبوت کو نہیں مانتے. ان کا جو پورا ولایت کا عقیدہ ہے نا, ایک بھائی مجھ سے اسٹریم میں بولنے لگے رہے شیعہ ہمارے کلمہ کو بھائی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے, ان کا کلمہ بھی ہمارے کلمے سے الگ ہے. تم بولتے شیعہ ہمارے کلمہ کو بھائی ہیں, ان کی اذان سنو, ان کی اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوتی. آگے کیا کہتے ہیں وہ؟ اشہد ان علی ولی اللہ. ہاں, تو ان کا کلمہ بھی ہمارے کلمے سے الگ ہے. ہمارے یہاں دین کے 5 ارکان ہیں, شہادتیں, نماز, روزہ, حج, زکات. شیعوں کے بھی دین کے 5 ارکان ہیں. کافی وغیرہ اٹھائیں, جعفر صدیق سے روایت ہے کہ دین کے 5 ارکان ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات اور ولایت. ہاں, ان کے یہاں دین کا ارکان ولایت ہے, امامت جس کو کہتے ہیں وہ لوگ. ہم کہتے ہیں رسول اللہ پر رسالت ختم ہو گئی, اب دین ختم. وہ کہتے ہیں نہیں, رسول اللہ پہ رسالت ختم ہوئی لیکن اس کے بعد ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا, وہ امامت کا سلسلہ ہے. ہاں, امامت کے سلسلے کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا.
اور یہ امامت بھی نبوت ہی کی طرح کا ایک سلسلہ. ہم بھی خلافت کو مانتے ہیں، پر ہمارے یہاں خلافت کوئی آسمانی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. حضرت ابوبکر کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خلیفہ نہیں بنایا تھا، مسلمانوں نے مل کے بنایا تھا. ان کے حساب سے امام اللہ تعالیٰ آسمان سے طے کرتا ہے. رسول اللہ کے بعد حضرت علی کو اللہ نے آسمان سے خلیفہ امام بنایا تھا، پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور نعوذ باللہ حضرت عثمان نے ان کے حساب سے حضرت علی کی ولایت غصب کر لی. اصلی میں تو امام حضرت علی تھے. تو یہ جو امامت کا پورا شیعوں کا تصور ہے نا، یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ اپنے اماموں کے بارے میں ہر وہ چیز یہ مانتے ہیں جو نبیوں کے لیے خاص ہے، بس اصطلاحات تبدیل کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جیسے نبیوں کے پاس فرشتے آتے تھے، جیسے جبرائیل آتے تھے، اماموں کے پاس بھی آتے ہیں، پیغام ہی لے کر کے آتے ہیں، پر اس پیغام کو وہ وحی نہیں بولتے، الہام بول دیتے ہیں کہ الہام لے کر کے آتے ہیں. یہ اپنے اماموں کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ ان کو بھی جنت جہنم کی سیر کرائی جاتی، بلکہ ہر ہفتے ان کو معراج کرائی جاتی ہے. بلکہ اس معاملے میں تو یہ تقیہ بھی نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے علاوہ تمام نبیوں کے مقابلے میں اماموں کا مرتبہ بلند ہے. کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اماموں سے بلند ہے، باقی جو ہمارے 12 امام ہیں یہ سارے نبیوں سے زیادہ افضل ہیں. ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. ہاں، یہ جنت میں جانے والوں کا عقیدہ ہے. آپ نے کیا پڑھا ہے شیعوں کے بارے میں؟ کیا جانتے ہیں آپ شیعوں کے بارے میں؟ کہ کوئی شیعہ مر رہا ہے تو آپ اس کو جنت پہنچا دے رہے ہیں. بھائی جنت پہنچنے کے لیے سب سے بنیادی چیز توحید ہے. ہاں، جن کے پاس توحید ہی نہیں، جن کے پاس رسالت پر ایمان ہی نہیں ہے، بلکہ بعض شیعہ گروہ تو اس حد تک کہ حضرت علی کی الوہیت تک کے قائل ہے، حضرت علی کو خدا مانتے ہیں. جو شام کا بشار الاسد تھا، بشار الاسد نصیری فرقے سے اس کا تعلق تھا نا، نصیری حضرت علی کو خدا مانتے ہیں. اسی لیے یہ اثنا عشری شیعہ جو اتنے گندے مشرک ہوتے ہیں، یہ بھی بشار الاسد کا جو فرقہ تھا نصیری، اس کو یہ مسلمان نہیں مانتے تھے، اس کو شیعہ نہیں تسلیم کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ شیعہ نہیں ہے، اسلام سے خارج لوگ ہیں. لیکن جب سنیوں سے اس کا مقابلہ شروع ہوا تو ایران نے کیا کیا؟ بشار الاسد کا جو فرقہ تھا نصیری فرقہ، اس کو ریکگنائز کیا اور مانا کہ یہ بھی شیعوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، اور پورا تعاون کیا. یہاں تک کہ تقریباً 12 لاکھ سنیوں کو قتل کیا گیا شام میں. اسرائیل نے اپنی پوری مدت میں اتنے فلسطینیوں کو قتل نہیں کیا جتنا اس مختصر مدت میں بشار کے ساتھ مل کر کے ایران نے سنی مسلمانوں کو قتل کیا ہے. ہاں، اور یہ خامنئی جس کو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہے، یہ اس کو کہا کرتا تھا حرب علی الکفر، یہ کفار کے خلاف لڑائی ہے، اس کو کفار کے خلاف لڑائی بولتا تھا، جس کو آج لوگ شہید بول رہے ہیں. یہ 12 لاکھ سنی مسلمانوں کا قاتل، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا. ہاں، ایک طرف شام میں بشار کو فل سپورٹ کیا تاکہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے، دوسری طرف عراق میں جب فوجیں داخل ہوئی امریکہ کی، انہوں نے حرام قرار دیا کہ امریکی فوج سے جہاد کرنا، صدام کی طرف سے لڑنا حرام ہے. ٹینکوں میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کو قتل کیا ہے. یہ شیعہ ٹینکوں میں بیٹھ کر کے مسلم علاقوں میں داخل ہوئے عراق کے اندر. تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے نا. ہاں، جاہلوں کی طرح بس یہ 4 یوٹیوبرز لوگوں کو سن لیا اور بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہمارے لوگ. تو یہ صحابہ کو گالی دینے والے لوگ ہیں. ان کا دین، جو لوگ کہتے ہیں نا ارے ایسے موقع پہ فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، ارے بھائی وہ ہم سے ان کا اختلاف فرقہ وارانہ اختلاف نہیں ہے، ان کا دین ہمارے دین سے بالکل الگ ہے. ہاں، نہ وہ توحید مانتے ہیں، نہ وہ رسالت مانتے ہیں، نہ وہ قرآن مانتے ہیں. ان کا دین ہمارے دین سے بالکل الگ دین ہے. ٹھیک ہے بھائی، اور بھی لوگوں میں اختلاف ہے، اہل حدیث دیوبندی اختلاف ہے، حنفی سلفی اختلاف ہے، یہ بھی اختلافات ہیں، لیکن ان سے جو اختلافات ہیں بیشتر اختلافات اصولی بنیادوں پر نہیں ہیں. ایمان کے 6 ارکان وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، دیوبندی ہو، سب ایمان کے 6 ارکان مانتے ہیں، اسلام کے 5 ارکان مانتے ہیں. بیسک چیزیں تو ہم سب متفق ہیں بیسک چیزوں پر. پر شیعوں کا دین ہمارے دین سے بالکل الگ دین ہے. ان سے ہمارا فرقہ وارانہ نہیں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان سے ہمارا دینی اختلاف ہے. بیسک چیزوں سے بھی ہمارا دین اور ان کا دین، شیعہ اسلام بالکل ایک الگ اسلام ہے، وہ ایک پولیٹیکل اسلام ہے. ہاں، سنیوں میں جو جماعت اسلامی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ ان کا بھی دین پولیٹیکل دین، شیعوں کا دین بھی پولیٹیکل دین. شیعوں کا ولایت فقیہ کا تصور اور جماعت اسلامی کے ہاں جو اقامت دین کا تصور ہے، یہ دونوں ایک جیسا ہے. دونوں شیعہ بھی بنیادی طور پہ ایک سیاسی فرقہ ہے، اس کے جو عقائد بھی ہیں نا وہ ان کی سیاسی تقاضوں کی وجہ سے گڑھے گئے، الگ الگ جو عقائد انہوں نے گڑھے.
وہ سیاسی تقاضوں کی وجہ سے گڑے گئے. جیسے بدع کا جو عقیدہ پایا جاتا ہے نا اثنا عشری شیعوں کے ہاں, بدع کا عقیدہ مطلب شیعہ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتا چلتی ہیں, کہ اللہ کو کوئی کام پہلے نہیں پتا ہوتا ہے, جب ہو جاتا ہے تب پتا چلتا ہے. یہ عقیدہ کیوں گڑا گیا؟ مجبوری تھی ان کی. ہوا کیا, جعفر صادق کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اسماعیل جو ہے نا جعفر صادق کے بعد امام بنیں گے. اسماعیل جعفر صادق کے بڑے بیٹے تھے. اب میں نے کیا بتایا, یہ کہتے ہیں کہ امام اللہ تعالیٰ چنتا ہے, لوگ نہیں چنتے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نص ہوتی ہے. ہوا یہ کہ اسماعیل جعفر صادق کی زندگی میں ہی وفات پا گئے. تو اب یہ تو سوال کھڑا ہوا نا بھائی, اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک بندے کو امام بنا دیا تھا جو زندہ ہی نہیں رہنے والا تھا جعفر صادق کے بعد. تو شیعوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کے معاملے میں بدع ہوا ہے. بدع یعنی پہلے سے اللہ کو نہیں پتا تھا, بعد میں پتا چلا. ہاں, بلکہ شیعہ روایتوں میں آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا اسماعیل کے بارے میں بدع ہوا ویسا کبھی بدع نہیں ہوا. تو اللہ کو پتا چل گیا کہ اسماعیل وفات پانے والے تھے, تو اب ان کے بعد موسیٰ کاظم جو ہے وہ اگلے امام ہوں گے. یہیں سے شیعہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک طبقے نے کہا نہیں, اسماعیل کو موت ہی نہیں آئی ہے, اسماعیل تو زندہ ہے, دشمنوں کے اہل بیت کے دشمنوں کے ڈر سے چھپ گئے ہیں. ہاں, تو یہ جعفر صادق کے بعد شیعہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, ایک موسوی اور ایک اسماعیلی. یہ جو ہمارے یہاں بوہری اور آغا خانی ہوتے ہیں یہ اسماعیلی ہے. ان کے تو اور ہی بدتر عقیدے, تو باطنی فرقے. ان کو تو جو مسلمان مانے وہ خود کافر ہے. یہ اتنا بدترین فرقہ ہے بوہریوں کا اور آغا خانیوں کا, یہ کافر اصلی ہیں یہ. ہاں, تو انہیں کہیں گے نہیں اسماعیل تو زندہ ہے. اس لیے ہر تقریباً حضرت علی کی نسل سے نکلنے والے ہر بندے کے نام پر ایک شیعہ فرقہ وجود میں آیا. شیعوں میں بہت سارے, لیکن سب سے مشہور فرقہ یہ اثنا عشری فرقہ ہے. تو یہ بھائی ان کا دین ہمارے دین سے الگ ہے. یہ آپ دیکھیں گے جب شیعوں کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو شیعوں کی کتابوں میں آپ کو 10% رسول اللہ کی حدیثیں ملیں گی, 90% ائمہ کے اقوال ملیں گے. ہم اپنے آپ کو سنی کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنا دین سنت سے لیتے ہیں, ہے نا. وہ اپنے آپ کو امامی بولتے ہیں کیونکہ وہ اپنا دین امامت سے لیتے ہیں. ہمارا دین کا سورس ہی ان کے دین کے سورس سے الگ ہے. ان کا دین کا سورس امامت ہے, ولایت ہے. ہمارے دین کا سورس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں, اہل السنہ بولتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اللہ کے نبی کی سنتوں سے لینا ہے, اللہ کے نبی کے اقوال افعال سے لینا ہے. وہ اپنے آپ کو امامی بولتے ہیں کیونکہ وہ اپنا دین اپنے اماموں سے لیتے ہیں. پھر بھی ہمارے یہاں جماعت اسلامی کی نظر میں جتنا آپ دیکھیں گے, جتنے چہیتے جماعت اسلامی والے ہیں نا شیعوں کے, اتنا چہیتا پورے سنی جماعتوں میں اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا. یہ بریلویوں کو بھی گالی دیتے ہیں, یہ دیوبندیوں کو گالی دیتے ہیں, اور ان کی نظر میں تو اہل حدیث دنیا کے سب سے بدترین لوگ. بلکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا شیعہ اپنے مقابلے میں سنی کو گالی نہیں دیتے, وہابیوں کو گالی, وہابی بول کے گالی دیتے ہیں. ان کو اہل حدیثوں سے ایسی نفرت ہے. ہاں, لیکن جماعت اسلامی کی تو آپ دیکھیں کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں. ہاں, کتنا میل محبت بھائی چارہ جماعت اسلامی سے, جتنا لگاؤ شیعوں کو, اور جماعت اسلامی کو جتنا لگاؤ شیعوں سے, اتنا تو سنیوں کے کسی مسلک سے نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ کہیں پر اگر شیعوں کے بارے میں کوئی بری بات بولیں, شیعہ اپنے دفاع میں بعد میں آئے گا, پہلے جماعت اسلامی والا بندہ پہنچا دے گا اس کا دفاع کرنے. ہاں, اتنی محبت کیوں ہے جماعت اسلامی والوں کو شیعوں سے؟ کیونکہ جو شیعوں کا ولایت فقیہ کا تصور ہے, شیعہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی فرقہ ہے, عقائد اس کی سیاست کے تابع ہے. سیاسی تقاضوں کی وجہ سے بعد میں عقائد گڑے گئے. سارا دیکھیں گے آپ زور شیعوں کے, اس لیے شیعوں کے ہاں اتنا دین نہیں بیان ہوتا جتنا سیاسی واقعات بیان ہوتے. تو شیعوں کے یہاں پہ بھی ایک چشمہ لگا ہوا ہے سیاست کا, اور پورے دین کو اسی سیاسی چشمے سے دیکھتے ہیں. این یہی صورتحال تحریکیوں کے ساتھ بھی ہے. جماعت اسلامی کے یہاں بھی انہوں نے بھی ایک سیاست کا چشمہ لگایا ہوا ہے, ان کے لیے بھی پورا دین صرف سیاست ہے. تو کیونکہ دونوں کے نظریات دین کو دیکھنے کا, دونوں کا پوائنٹ آف ویو ایک جیسا ہے, اس لیے ان کو آپس میں بہت ایک دوسرے سے محبت ہے. ان کو فرق نہیں پڑتا شیعوں کے عقائد کیا. بھائی ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جو شیعوں کی تکفیر ہوتی ہے اس کی وجہ شیعوں کے عقائد کی وجہ سے. تو جو شیعوں سے اختلاف کرے گا یا شیعوں سے نفرت کرے گا وہ ان کے عقائد کی وجہ سے کرے گا, کیونکہ ان کے عقائد نفرت کے لائق ہیں, ہے نا. لیکن جب جماعت اسلامی کے نزدیک عقیدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ان کے نزدیک تو اہمیت سیاست کی ہے, اور کیونکہ سیاسی نظریہ ان کا اور ان کا آپس میں بہت میل کھاتا ہے,
اس لیے جب شیعہ انقلاب آیا تو مولانا مودودی نے اس کو اسلامی انقلاب سے تعبیر کیا، اور وہی راستہ وہ بھی اپنانا چاہتے رہتے ہیں ہر جگہ، ہر ملک میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے خمینی انقلاب لے کر کے آیا، ہم بھی اس طرح کا کوئی انقلاب لے آئیں، ہاں، شیعی انقلاب کی طرح۔ تو شروع سے وہ خمینی کی تعریف میں رطب اللسان رہے ہیں مولانا مودودی، اور خمینی دونوں بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے، اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی والے سیدھا جنت نہیں پہنچا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے۔ تو جس کو عقیدے کی اہمیت نہیں ہے اس کو کیا پھر شیعوں سے پرابلم ہے؟ ہم کو شیعوں سے پرابلم کیوں ہے؟ ان کے عقیدے کی وجہ سے۔ جماعت اسلامی کو پرابلم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک عقیدہ، توحید، رسالت، یہ سب صحابہ کرام ان سب کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے نزدیک اہمیت ہے اقامت دین۔ جس کو یہ اقامت دین کہتے ہیں وہ اقامت دین نہیں ہے، ان کے اصطلاحات کے بہکاوے میں مت آئیے گا۔ جس کو یہ اقامت دین کہتے ہیں وہ اصل میں اقامت حکومت کا نام ہے۔ دین قائم کرنے کو اقامت دین نہیں بولتے، یہ حکومت قائم کرنے کو اقامت دین بولتے ہیں، ہاں۔ اور ان کا اقامت دین اور شیعوں کا ولایت فقیہ جو خمینی نے نظریہ دیا، دونوں آپس میں بہت میل کھاتا ہے، بہت ان کی دینی نظریات، کیونکہ آپس میں سیاسی نظریات میچ ہوتے ہیں، اس لیے عقیدے کے اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کے بہت قریبی ہیں۔ بلکہ آپ عقیدے کا اختلاف کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت میں اگر کوئی ایک طبقہ ہے جو صحابہ کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے تو وہ جماعت اسلامی والے، جماعت اسلامی والے، ان کے دل میں صحابہ کے لیے بغض ہے۔ یہ جو سارا مرزا علی انجینئر سے لے کر کے الگ الگ قسم کے لوگ آج صحابہ کرام کے خلاف زبانیں تان دراز کر رہے ہیں، ان سب کا سورس کیا ہے؟ مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت ہے نا۔ یہ سارا جو نالا ہے نا، گٹر، جو بدبودار گٹر آج صحابہ کرام کے خلاف جن کے منہ سے نکل رہا ہے، اس نالے کی شروعات کس نے کی؟ اس کو کھودنے والے مولانا مودودی ہیں، وہیں سے ساری شروعات ہوئی ہے۔ جیسے روافظ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو، یہ بھی دل میں بغض رکھتے ہیں صحابہ کے لیے، تو ان کے نظریات بھی، عقائد بھی ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ بلکہ مولانا مودودی تو ہر زمانے میں کوشش کرتے رہے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ شیعوں کے یہاں متاع ہوتا ہے، شیعوں کے یہاں متاع ہوتا ہے، متاع مطلب کانٹریکٹ میرج، ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، 4 دن کے لیے کسی عورت سے شادی کرو اور ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو طلاق دے دو، اس کو متاع کہتے ہیں۔ متاع ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اب مولانا مودودی سے متاع کے بارے میں پوچھا گیا، اب ڈائریکٹ حرام بول دیں گے تو شیعہ ناراض ہو جائیں گے نا، تو مولانا مودودی نے بہت گھما پھرا کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا کہا مولانا مودودی نے کہ بھائی دیکھو ویسے تو متاع جائز نہیں ہے، لیکن بعض صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ متاع کی ضرورت پڑ جائے۔ اور بعض صورتحال کیا ہے کہ بھئی کوئی ایک آدمی، کوئی جو ہے جہاز سے لوگ سفر پہ جا رہے تھے، اچانک سیلاب آیا، جہاز ٹوٹ گیا، ایک پٹرے پر ایک عورت اور مرد سوار ہوئے اور وہ پٹرا جا کر کے ایک جزیرے پہ لگ گیا۔ اب جزیرے پہ لگ گیا اور یہ بس ایک عورت اور ایک مرد ہی زندہ باقی بچے، باقی سارے جہاز کے لوگ تو ڈوب گئے، مر گئے۔ اب یہ بیچارے جزیرے پہ گئے، اب بھائی سب سے ضروری چیز تو جزیرے پہ پہنچنے کے بعد سیکس کرنا ہے، ان کی جان پھنسی ہوئی ہے اور ان کو سب سے ضروری چیز وہاں کیا لگ رہی ہے کہ ارے ہم بستری کیسے کریں گے، ہم تو میاں بیوی نہیں ہیں۔ تو وہاں وقتی طور پہ نکاح کر لیں کہ بھائی جب تک ہم جزیرے پہ پھنسے ہوئے تب تک ہم ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، اور جب جزیرے سے باہر نکلیں گے تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ تو ایسی صورت میں متاع جائز ہے۔ اتنا کھینچ تان کر کے متاع کو جائز قرار دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی مولانا مودودی کو؟ کہ بھائی کسی طرح سے شیعوں کے لیے بھی ایک جسٹیفیکیشن تلاش کیا جائے۔ تو یہ جو آج دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو پینگے بڑھا رہے ہیں جماعت اسلامی والے ایران کے ساتھ میں، رافضیوں کے ساتھ میں، یہ ساری محبت وہ مولانا مودودی سے ہی وہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے۔ ہمارے نوجوان جو عقیدہ نہیں پڑھے گا، عقیدہ نہیں سیکھے گا، تو اس کو پھر یہی حالت ہوگی اس کی کہ جا کر کے سوشل میڈیا پہ بحث کرے گا، بولے گا خامنہئی تو شہید ہے، قاسم سلیمانی کی جنازہ، قاسم سلیمانی جو لاکھوں مسلمانوں کے قتل میں شہید ہے۔ صرف سیریا کا مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ پر، حتیٰ کہ جب امریکہ نے حملہ کیا ہے افغانستان پر، افغانستان میں امریکہ کے مقابل میں طالبان تھے، اور طالبان کے مقابلے میں زمینی سطح پر جو لوگ امریکہ کو سپورٹ کر رہے تھے، شمالی اتحاد کے لوگ، ناردرن الائنس کے لوگ، ناردرن الائنس کے لوگوں کو ٹریننگ دینے والا قاسم سلیمانی ہے۔ احمدی نژاد کا باقاعدہ بیان موجود ہے کہ اگر ہمارا تعاون نہیں ہوتا تو نہ افغانستان میں امریکہ کامیاب ہو سکتا تھا، نہ عراق میں امریکہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ اس نے شکایت کی کہ ہم نے دونوں جگہ ان کی مدد کی، پھر بھی یہ ہم کو شیطان کہتا ہے۔
احمدی نژاد نے باقاعدہ، میں ساری چیزیں ثبوت کے ساتھ میں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نشر کی ہیں، ویڈیوز موجود ہیں ان سب ساری چیزوں کے. تو یہ قاسم سلیمانی کو شہید لکھ رہا ہے، یہ خامنہئی کو شہید لکھ رہا ہے، یہ ان کے نزدیک حسن نصر اللہ جو ہے وہ بہت بڑا مجاہد ہے. تو جو عقیدہ نہیں پڑھے گا، صرف یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے 4 ویڈیو دیکھو اور اس کے بعد سب سے بڑے تجزیہ نگار بن جاؤ، تو اسی طرح کی باتیں کرے گا. اس وقت جو عالمی صورتحال ہے، جو اس کو عقیدے کے تناظر میں نہیں سمجھے گا وہ اس پورے مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا ہے. جس کو شیعہ سنی اختلاف کی حقیقت کا نہیں پتہ، جن کو شیعوں کی تاریخ نہیں پتہ ہے، جس کو ایران کی خباثتوں کا علم نہیں ہے، تو وہی ایسا بندہ ہوگا جو بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو شہید اور جنتی لکھ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسی خباثت سے ہم کو محفوظ رکھے. بھائی ٹھیک ہے، یہ کوئی دین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ضروری کوئی رائے قائم کرنا پڑے، خاموش رہو نا. اگر آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، یہ ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے نا، تو اس کی وجہ سے کیا ہر آدمی کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی رائے دینا ہے. بھائی خاموش رہو. جن مسائل کا تم کو علم نہیں ہے اس پہ خاموش رہو گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں پڑے گا. جو کو نہیں پتا شیعہ سنی اختلاف کیا ہے، ایران کی تاریخ کیا ہے، عربوں سے دشمنی اور نفرت کی وجہ کیا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا تو آپ خاموش رہو. لیکن نہیں، ہمارے یہاں بندہ خاموش نہیں رہتا ہے. بعض سلف کہا کرتے لو سکت من لا یعلم لسکت الخلاف، کہ اگر جن کو معلوم نہیں وہ چپ رہ جائے نا تو اختلاف ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ دین پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے معاملے میں بھی حکمت و بصیرت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. فتنوں کے دور میں اس لیے معتبر اہل علم کے ساتھ جڑے رہے. فتنوں کے دور میں انسان کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ معتبر دین کے علماء کے ساتھ جڑا رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.